अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी पे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। मैं मोहम्मद आसिफ इकबाल, फाउंडर एंड सीईओ इल्मी सिटी, और मेरे साथ मौजूद हैं मेहताब हमीद साहब जो कि एक बिज़नेस कोच हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ईद की छुट्टियों के बाद हम अपने दिमाग को कैसे एक्टिव करें। तो सबसे पहले तो हम हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हो आपको। जी वालेकुम सलाम आसिफ, आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। अच्छा, इसमें ना आज हमारा टॉपिक है कि हम ईद की छुट्टियों के बाद अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मेहताब हमीद साहब एक बिज़नेस कोच हैं, और ये किसी को एडवाइस देना और ये इस तरह की गाइड करना ये प्रोफेशनल हैं और उनसे चार्ज करते हैं। लेकिन इनकी मेहरबानी, इनका बहुत शुक्रिया कि ये इल्मी सिटी पे आते हैं और यूथ के लिए तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम जो है ना अपनी जो किसी को मशवरा देना है, गाइड करना है, ये सारा बिल्कुल फ्री होता है। तो अब मसला ये था कि आज ईद की छुट्टियों के बाद हम ऑफिस आए हुए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है ना वो गायब है। तो मैंने फिर मेहताब साहब को पूछा कि यार ये जो मसला आ रहा है भाई, कि लोग अपने एक्टिव नहीं होते, ईद के बाद भी वो ढीले पड़े रहते हैं, जानबूझ के छुट्टी कर लेते हैं, और कई लोग जो अपना काम करते हैं वो भी ढीले होते हैं, वो दिमाग को एक्टिव नहीं कर रहे होते। तो आज के शो में हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह दिमाग को अपने एक्टिव किया जा सकता है और ईद की छुट्टियों के बाद किस तरह किया जा सकता है। तो मेहताब साहब प्लीज़ आप ज़रा गाइड करें हमें इस बारे में। अच्छा आसिफ भाई, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी शोबा से आपका ताल्लुक़ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ उसमें है कि अगर हम कुरान की तालीमात को देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करते हैं जो अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है। ठीक है? अब ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद फरमाते हैं जो अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है। अब इसमें कोई भी काम है, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी है, आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब का काम है, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस का काम है। इवन कि हम लोग अगर इल्मी सिटी पे आए हैं तो हमने अपना काम बेहतरीन तरीके से देना है, नो मैटर कि हमें इस पे कुछ मिले या ना मिले। हमारा काम बनता है कि हम अपना 100% द बेस्ट दें। तो ये जब आप अपने माइंड के अंदर बनाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करता है जो अपना कोई भी काम बेहतरीन तरीके से करता है। बेहतरीन तरीके से मुराद है कि जैसे ही आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो आपने इस ज़िम्मेदारी के साथ, इसमें आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के जितने भी बिज़नेस कोच हैं, जितने भी बड़े-बड़े टाइकून हैं बिज़नेस के, अगर उनकी सक्सेस के राज़ को देखा जाए, जितने भी कामयाब लोग हैं, तो उनमें सबसे अहम चीज़ पाई जाती है, वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे उनका अपना काम है या वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने काम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से अगर आज आपने ऑफिस में लोगों को बुलाया तो लोग ये वीक भी कोशिश करेंगे किसी तरह छुट्टियाँ करें और इस वीक को किसी तरह गुजारें और नेक्स्ट वीक से जो है जॉइनिंग है। तो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं होती तो उसमें ये होता है कि हमारे काम ठीक नहीं होते, हमारी अपनी पर्सनैलिटी बेसिकली डैमेज हो रही होती है। जब आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं तो आप तरक्की ज़्यादा करते हैं। जितने भी लोग जॉब के अंदर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रमोट होते हैं, उनकी प्रमोशन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप माइंडसेट की हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाखों करोड़ों रुपए का अपना बजट जो है वो ट्रेनिंग्स के लिए मखसूस करती है और उन ट्रेनिंग का मकसद होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप डाली जाए। तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी जब रिसर्च की तो मुझे कुरान से वो जब आयत मिली तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने ये असूल पहले से वाज़िया फरमा दिया। अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की पसंद का ताल्लुक आपके काम के बेहतरीन करने में है। अगर आप बेहतरीन नहीं करते तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा जैसे ही आप करते हैं तो आपको उसका फिर रिवार्ड मिलता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जितने भी लोग अभी छुट्टी पे हैं या छुट्टियों के मूड में हैं, ये एक मेन माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमने शिफ्ट करना है। तो देखिए, काम कल भी करना है, आपने कल भी आना है। आज आप झूठ भी बोलेंगे, बहाना भी करेंगे, कोई ना कोई अपनी मजबूरी भी ज़ाहिर करेंगे। इवन कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना की वजह से सारे लोग घर पे ही हैं।
تو گھر پہ اگر آپ کو جو بھی کام ہے اگر آپ آن لائن بھی آ کے کر دیتے ہیں، سینس آف رسپانسبلٹی لیتے ہیں، تو آپ کا ایک تو اپنی انٹیگریٹی جو آپ کی اپنی ذات ہے، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کی بیسیکلی اپنی ذات ہوتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈینس ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہے جب بھی کبھی آپ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ نے آصف بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا، ہم جب جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہم جس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمارے ضمیر کو 100% پتہ ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن جتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا انر سیلف ڈیمیج ہوگا۔ جیسے آپ کا آؤٹر سیلف ہے نا، اسی طرح ایک آپ کا انر سیلف ہے، آپ کی سیلف اسٹیم ہے۔ یہ سیلف اسٹیم، انر سیلف، اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے۔ اس کے نقصانات اگر دیکھے جائیں تو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کی انٹیگریٹی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہوتا ہے، پلس آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جو ہے گنہگار ہوتے ہیں، اور آپ اپنے آفس انوائرمنٹ میں، اپنی ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اپنی پوزیشن کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اگر اس پہ ہم توجہ کریں تو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شفٹ ہو سکتا ہے۔ ساری بات مائنڈ شفٹ کی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کے دن بھی آفس جاتے ہیں، جن کی ایسی نیچر آف جاب ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور وہ اپنے عید کے اسکیجول میں سے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے عید پہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں، آپ پولیس کو دیکھ لیں، آپ وارڈن والوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوٹی ہے نا، یہ آپ کے اوپر کہہ لیں کہ ایک امانت ہے، آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ کوئی بھی کام ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس میں خیانت کی، یعنی کہ اس میں آپ نے ڈنڈی ماری، اپنا دی بیسٹ نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کا آپ کی انر سیلف پہ اور آؤٹر سیلف پہ دونوں پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھا مہتاب صاحب، میں آپ کی نا اس بات سے ایک مطلب لیتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹیز دیتا ہے زندگی میں نا، کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم اس کو محنت سے کریں، اس کام کو اگر ہمیں عادت ہو کہ ہم مخلص ہو کے کام کریں، چاہے ہماری جاب ہے، چاہے ہمارا بزنس ہے، چاہے ہماری اسٹڈی ہے، چاہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہے، اگر ہم فل سنسیئر ہیں، محنت کرتے ہیں ہمیشہ ہر معاملے میں، تو جب اللہ ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی دیتا ہے تو اس میں بھی جس کو محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے وہی محنت کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جاب بھی کر رہا ہے، اب ہم اگر اپنی مثال لیتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ ہم بھی کہیں پہ انٹرنشپ بھی کی، میں نے جابس بھی کی، کرتے کرتے پھر اپنے بزنس میں آیا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی محنت سے کر رہے ہوتے ہیں، دل سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں اپرچونٹی لازمی دیتا ہے، کوئی ایک موقع ان کو لازمی دیتا ہے، اور اگر وہ ہارڈ ورکر لوگ ہوں اور انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے محنت کی ہو تو وہ اسی موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس پر؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا کہ اپرچونٹیز دیکھیں انہیں کو ملتی ہیں جو اپنا کام بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے ترجمے کے مطابق بہترین وہی ہے جس میں آپ اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں۔ میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ بیک ان کہہ لیں کہ 2017 کے اندر مجھے ایک ٹریننگ کی آفر آئی، فری ٹریننگ تھی، اور میں نے ہارون آباد جانا تھا، جو پنجاب کے دیکھیں کتنے دور ایریا ہے۔ تو میں اسلام آباد سے ٹریول کر کے گیا۔ اچھا، مجھے بیچ میں ایک یہ خیال آیا کہ میں ان کو منع کر دوں، کیونکہ کچھ ملنا بھی نہیں تھا، اور میں نے اپنا فیول جلا کے ٹریول کر کے جانا تھا، یوز کے ساتھ سیشن کرنا تھا، واپس آنا تھا۔ اچھا، پھر مجھے اچانک سے وہی چیز یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، میں نے کمٹمنٹ کی ہے تو میں جاؤں گا۔ میں نے وہ ٹریننگ دے دی، 2 سال گزر گئے۔ 2 سال بعد ایک آرگنائزیشن کے CEO کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹریننگ وینچر کے لیے ایک ٹرینر چاہیے، اور ہم لوگ ویسے بہت ایک پروسیس ہے اس کو پورا کرتے ہیں، بٹ آپ نے 2 سال پہلے وہاں پہ ایک ٹریننگ دی تھی یوتھ کے ساتھ، ہمارا وہاں پہ ایک نمائندہ تھا، آپ کا کام ہمیں بڑا پسند آیا، تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا MOU ہے، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ اسے ریڈ کر لیں۔ اگر آپ کو یہ سارے رولس اوکے کرتے ہیں آپ، تو آپ ڈیل اوکے کرتے ہیں تو ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ آپ زندگی کے اندر جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، اگر وہ بہترین اٹھا رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپرچونٹیز انہیں کو ملتی ہیں جو اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں، اور جو دی بیسٹ نہیں دیتے، کام میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جب اپرچونٹی آتی ہے تو جو بھی اپرچونٹی لے کے آتا ہے وہ غور کرتا ہے کہ بندے کی نیچر کیسی ہے۔ اگر تو وہ دی بیسٹ کام کرنے والا ہے تو ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ اس کو اپرچونٹی دے، اور اگر وہ دی بیسٹ طریقے سے کام کرنے والا نہیں ہے تو اس کو اپرچونٹیز نہیں ملیں گی۔ جیسے آپ نے انٹرنشپ کی بات کی، تو میں ایسے بہت سے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 2-2 سال انٹرنشپس کی بغیر پیسوں کے،
اور آج وہ زندگی کے اس مقام پر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ملینز میں کما رہے ہیں، بیکاز ان کے وہ جو 2 سال انہوں نے فری میں کام کیا، کام کو سیکھا مارکیٹ کے اندر اپنی، یہ کہہ لیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیج کو جب بویا جاتا ہے تو بیج کے بونے کے بعد جب تک وہ پودا نکلتا ہے ایک ٹائم لگتا ہے، اس پودا نکلنے کے عمل کے دوران وہ اپنی جڑیں اپنی روٹس گہری کر رہا ہوتا ہے۔ تو کام کے اندر بھی یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنشپ جب کرتا ہے انسان، تو انٹرنشپ وہ موقع ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروف دیتے ہیں، اپنا دی بیسٹ دے کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل 100% میں سے ایگری کرتا ہوں، جیسے یہاں پہ بھی وحید احمد صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ایک چیز پوچھی کہ آج میرا پلان تھا آفس جانے کا، بٹ صبح اٹھ کے مائنڈ چینج ہو گیا سستی کی وجہ سے۔ اچھا، سستی تبھی آتی ہے، کوئی بھی میسج جب ہم اپنے برین کو دیتے ہیں نا، جب ہمارا مشن بڑا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، مشن بڑا ہو گیا، تو پھر سستی آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے، سستی کو آپ آسانی سے اوور کام کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے سستی کو کور کرنا ہے تو آپ کو اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو اپنے دماغ کے اندر پہلے سیٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے دماغ کے اندر سیٹ کرنا ہے کہ آج آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے، جب یہ اپنے مائنڈ میں آپ سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے، اور آپ کے کام میں مین ریزن اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی شمولیت اختیار کریں کہ آپ کس کام میں اللہ تعالیٰ کی شمولیت ہے۔ اگر میں نے یہ کام ٹھیک نہ کیا تو ناراضگی ہو جائے گی، اگر میں نے کام ٹھیک کیا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کام، بہترین کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ایک ٹول ہے، ایک پیرامیٹر ہے، جس کو کر کے آپ اپنی سستی کو، پروکراسٹینیشن کو جو ہے وہ اوور کام کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے مائنڈ کا پیٹرن بن جاتا ہے، کیونکہ ہم چھٹیوں میں ہماری روٹین ہو جاتی ہے گھر پہ بیٹھنے کی، اور ایک دم سے جب کام پہ جانا ہوتا ہے تو وہ جو گھر بیٹھنے کی روٹین ہے وہ ہمیں روکتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، اور وہ نہ کرتے 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 ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ویک اسی طرح سے جو ہے وہ اسپینڈ کریں۔ آپ کا مائک بند ہے۔ اچھا مہتاب صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایک بات کی نا کہ جو محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی روٹس مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ میں چاہوں گا یہاں پہ دوستوں کی واقعہ سناؤں جو ان کے لیے بڑا جو ہے موٹیویشنل ٹائپ ہوگا۔ ہم جب کمپیوٹر کورس کر رہے تھے نا، میں نے ایک اس کا ویب ڈیولپمنٹ کا ایک کورس تھا، اس میں ایڈمیشن لیا۔ تو اس میں ہمارا ایک دوست تھا جس نے وہ کورس جوائن کیا۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ پرنٹنگ پریس میں جاب کرتا تھا 3000 روپے کی، 3000 روپے پر منتھ اسے ملتا تھا۔ نائٹ شفٹ وہ لگاتا تھا، صبح کے ٹائم وہ کسی اکیڈمی میں بی اے کر رہا تھا، اور پھر وہ جو ہے نا اس انسٹیٹیوٹ میں آتا تھا جہاں پہ ہم وہ گرافکس کا کورس کر رہے تھے، ویب ڈیولپمنٹ کا۔ مہتاب بھائی، اس نے نا ایک ٹوٹی سی جوتی پہنی ہوتی تھی، اس بندے نے گندے سے اس کے کپڑے ہوتے تھے، لیکن وہ اتنا محنتی تھا کہ وہ پوری محنت سے اپنے پرنٹنگ پریس میں کام کر کے آتا تھا، پوری محنت سے آ کے اپنا بی اے کی تیاری کر رہا تھا، اور ساتھ ہی وہ جو ہے وہ اس کورس کو کر رہا تھا، وہ بڑی محنت کرتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کے نا ہم کہتے تھے یار یہ کیا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں شغل میلہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ جو ہے نا وہ کرتا ہی رہتا تھا کام۔ اچھا، اس کا یہ ہوا کہ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوا تو اس کی فرسٹ پوزیشن آئی اس کی، تو ہم سب الگ الگ ہو گئے، اپنے اپنے راستوں پہ چلے گئے۔ تو ہمارا ایک کلاس فیلو ہے، وہ مجھے ملا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میں اس بندے سے ملا تھا، اس کا نام نہیں میں اب یہاں پہ لوں گا سب کے سامنے۔ تو اس نے کہا یار میں اس بندے سے ملا تھا، تو اس نے مجھے واقعہ سنایا، کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے نا لفٹ میں تھا میں، تو ایک دم نا سامنے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، مجھے یوں یوں ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے۔ کہتا میں رک گیا، وہ لفٹ میں آیا، کہتا ہاں کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا تھا۔ تو وہ میرا دوست بتاتا ہے، کہتا ہے میں حیران رہ گیا، اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے، یعنی کہ پینٹ کوٹ ٹائی بوٹ، ہاتھ میں اس نے وہ لیپ ٹاپ والا بیگ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے، گاڑی کی چابیاں پکڑی ہوئی ہیں، وہ بالکل ہی بدل چکا، وہ بندہ جو ہے وہ بالکل بدل چکا تھا۔ کہتا میں حیران رہ گیا، مجھے اسے دیکھ کے نا یقین ہی نہ آئی یہ وہ ہے۔ کہتا وہ مجھے کہتا میں تجھے اپنے آفس لے کے جاتا ہوں، وہ اس کو اپنے آفس لے کے گیا، وہ آفس میں انٹر ہوا ہے، سارا سٹاف کھڑا ہو گیا ہے، گڈ مارننگ سر۔ تو کہتا ہے وہ اس کو اپنے آفس لے گیا، کہتا ہے مجھے اب ہنسی بھی آئے اس کو دیکھ کے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو وہ پرانا بندہ تھا نا جو ٹوٹی جوتی پہنتا تھا، گندے سے کپڑے ہوتے تھے جس کے۔ کہتا میں بڑا حیران، میں نے اسے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے یہ سارا؟ پھر اس نے بتایا کہ یار میں نا ڈفرینٹ جگہ کے اوپر میں نے انٹرنشپ کی، پھر میں اس جگہ پہ آ گیا انٹرنشپ پہ، یہاں پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، یہاں پہ
ایون نہ مجھے راتوں کو بھی رہنا پڑتا تھا، نہ میں رہتا تھا اور میں کام کرتا تھا. تو جو میرا باس تھا نا وہ میرے سے بڑا خوش تھا. ہمارا جو مینیجر ہے نا وہ چھوڑ کے چلا گیا تو باس نے مجھے مینیجر بنا دیا. میں نے اور زیادہ ہارڈ ورک کیا تو باس نے نا اب ایک نیا آفس بنا دیا اور مجھے یہ پورا آفس دے دیا. میں اس پورے آفس کو چلا رہا ہوں، مجھے گاڑی بھی دے دی ہے، میری سیلری بھی جو ہے نا بڑی اچھی خاصی اس کی سیلری بھی ہے. تو اس طرح اس کی زندگی بدل گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی وہ بات کہ جو بندہ محنت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ جڑیں بنتی بنتی اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. جیسے کہ یہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا اپنے دوست کا، اور وہ اس نے اپنی زندگی بدل دی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی کہ اگر ہم سکسیس کے لٹریچر کی بات کریں نا تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے پاپولر کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ. ٹھیک ہے، اب تھنک اینڈ گرو رچ پہ نیپولین ہل نے بہت سے لوگوں کی، پریکٹیکل لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، اس نے ریسرچ کی اور اس میں کچھ ہیبٹس دی. ان ہیبٹس میں اس نے ایک بڑا اہم رول دیا کہ جو لوگ اپنی پے سے زیادہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کی کوئی بھی معاوضے سے زیادہ کام کرنے کے اس نے ہائی لائٹ کیا کہ جو بھی لوگ معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی قسمت بہت لکی فیل کی جاتی ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ اب اگر میں اس کی مائنڈ سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو مائنڈ سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے نیوٹن کا ایک قانون سنا ہوگا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ایکشن ہے، آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں یہ ایکشن کائنات کے اندر آپ نے ذرا برابر بھی اگر محنت کی ہے نا تو اس کا ریوارڈ آپ کو لاسٹ میں ملے گا. سم ٹائم وہ لیٹ ملتا ہے، ہمیں فیل نہیں ہوتا، بٹ ملتا ضرور ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی محنت جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کہہ لیں کہ ذرا برابر ہے، روئی کے دانے کے برابر ہے، اس کا بھی ریٹرن آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ادھار نہیں رکھتے. کائنات یونیورس کے جو قانون ہے وہ کسی چیز کو بھی رائگاں نہیں کرتے، اس کا ریٹرن ضرور دیتے ہیں. اب وہ ریٹرن ڈفرینٹ شیپ میں ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دم اس کو میئر کرتے ہیں پیسے کے ساتھ. پیسے کے ساتھ ساتھ سم ٹائم وہ آپ کے ایکسپوجر میں اضافہ کرتی ہے، سم ٹائم وہ آپ کے ریلیشنس میں اضافہ کرتی ہے، سم ٹائم وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹر ہیں جس سے آپ کو اس کا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، بٹ ریٹرن لازمی ملتا ہے، یہ بات گارنٹیڈ ہے. سو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے لاہور کے اندر حافظ جوس والوں کی تھیسس بہت مشہور ہے. درجن 12 کے ساتھ وہ ان کے جو بزرگ تھے 13 مالٹے دیتے تھے، ایک مالٹا فالتو دیتے تھے، محنت کرتے تھے، اور آج ان کی جو سیل ہے وہ لاکھوں میں ہے. اب یہ سارے اگر پروسیس کو دیکھیں، جتنے بھی کامیاب کاروبار ہیں ان کو دیکھیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان سے آپ سوالات کریں. میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے، ان سے پوچھا تو ایک چیز مجھے اس میں کامن سب میں یہی ملی کہ وہ لوگ معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں. وہ کام معاوضے کی خاطر نہیں کرتے، اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں. اب جو دی بیسٹ دینے کا عمل ہے، قرآن کی وہی آیت جو ہم نے سٹارٹ میں کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہترین کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ کامیابیاں آتی ہیں اور اس کی زندگی کے تمام معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ مین چیز ہے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ کو پہلے شفٹ کرنا ہے، مائنڈ کے اوپر کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو ریگولر یہ میسیج دینے ہیں کہ ہم نے دی بیسٹ کرنا ہے، بہترین کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو مہتاب بھائی، اس میں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد سستی ہو گئی ہے اور کس طرح سستی دور کریں. میں اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کرنا چاہیے کہ دماغ تیز ہو، ایکٹیو ہو زندگی کے اندر، ہم وہ نہ ہو کہ ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، صبح اٹھے کام پہ گئے، جیسے مرضی ہوا کام کیا پڑھا، یعنی کہ ایک عام بندے کی طرح زندگی. ایک تیز دماغ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ میں ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ ملتا ہوں، پولیٹیشینس کے ساتھ ملتا ہوں، یا اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ایکٹیو، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہر ٹائم ایکٹیو ہیں اور کچھ نہ کچھ پازیٹیو کر رہے ہیں. ان کے اندر سے، ان کے ساتھ آپ جب ملتے ہیں نا تو آپ کو خود جو ہے نا وہ انرجی ملتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ محنت کر رہے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ محنت کروں، اور آپ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اب جتنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے اس بارے میں کہ کیسے اپنے دماغ کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو سب سے قیمتی چیز
عطا کی ہے جس کی بنیاد پر ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، وہ ہمارا دماغ ہے، ہمارا برین ہے۔ انسان اور جانور میں دو دماغ ایکول ہیں جسے ریپٹیلین برین کہتے ہیں۔ ریپٹیلین برین کے بعد جو ایکسٹرا برین ہے ہیومن بینگ میں اشرف المخلوقات میں، اس کی وجہ سے ہم کہہ لیں کہ اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو برین دیا ہے، اس کے جو مسلز ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی بات کرتے ہیں، دماغ کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب دماغ کو استعمال کرنے کی ہیبٹ بنانی ہے، لائک کہ آپ کے مارننگ کے کچھ ریچولز ہونے چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہم مراقبہ فرض کریں کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، 5 منٹ کا آپ مراقبہ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اپنی ڈیلی ہیبٹ بنانی ہے، لائک کہ میرے جو ریچولز ہیں کام کرنے کے، میں نے اگر کتاب پڑھنے کے جو اپنے ریچولز ہیں، میں نے آپ کو یقین مانے عید کے تینوں دنوں پہ ریڈنگ اپنی اسی طرح رکھی، نو میٹر عید تھی۔ یعنی کہ جو آپ کی روٹین ہے وہ آپ نے ریگولر رکھنی ہے۔ عید ہے، کسی بھی قسم کا ایونٹ ہے، جو آپ ڈیلی کے اپنے ریچولز کر رہے ہیں اپنے برین کے لیے، جو دماغ کی خوراک کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ڈیلی کا، جیسے کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں نا، اگر ایک دن نہ کھائیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، اسی طرح دماغ کی بھی خوراک ہے۔ اور جو دماغ کی خوراک ہے وہ آپ کی بیسیکلی تھنکنگ پروسیس ہے، سوچنے کا عمل ہے، مراقبے کا عمل ہے، ریفلیکشن کا پروسیس ہے، اپنے پورے دن کو ریفلیکٹ کرنا سونے سے پہلے کہ آج پورے دن میں میں نے کیا کیا، یہ ڈیلی کی ہیبٹ بنائیں۔ پھر رات کو اپنی ڈائری جرنل لکھنے کے کل کے دن پہ آپ نے کیا کام کرنے ہیں، صبح اٹھ کے ان کو دوبارہ سے ریویو کریں کہ کل کے میں نے دن میں کیا کام کیے تھے، آج کے دن میں کیا کام کرنے ہیں۔ یہ جب ڈیلی کا آپ اپنا ریچول بناتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہو رہا ہے، طوفان ہے، آپ کی اپنی شادی ہے، کسی کی شادی ہے، عید ہے، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ نے ڈیلی کا یہ کام لازمی کرنا ہے۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو سستی آٹومیٹکلی آپ کے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹارٹ میں مجھے بھی بہت زیادہ پروکاسٹینیشن ہوتی تھی، سستی ہوتی تھی، میں کتاب نہیں پڑھ پاتا تھا، میں ایک پیج پڑھتا تھا نیند آنا شروع ہو جاتی تھی۔ دین میں نے پھر ریئلائز کیا کہ میں نے کچھ اپنی ہیبٹس لکھ لی، اور ہیبٹس وہ لکھی جو میں آسانی سے کر سکتا ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دم اپنے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ کام ایک دم کر لیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو کام ہم نے سلیکٹ کر لیں جو ہماری بساط کے مطابق، اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اوپر اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ڈائری لکھنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا کہ وہ اوقات سے زیادہ کسی بھی بندے پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہم اپنے اوپر اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کے مسل سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بندہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، اس نے لکھ لیا جی کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر کتاب ختم کرنی ہے، یا میں نے 5 دن کے اندر کتاب ختم کرنی ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی کیپیسٹی کو جانیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹلی جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مائنڈ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ مائنڈ کے مسل پریپیئر نہیں ہوتے، پیٹرن پریپیئر نہیں ہوتے۔ تو یہ سلو پروسیس ہے۔ ایک تو آپ نے اس پروسیس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے مائنڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ سیکنڈ، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سستی کا لیول کتنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ کاموں میں سستی کرتے ہیں، ان کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کا انوائرمنٹ چینج کر کے بھی ان کی سستی نہیں جاتی، ان کے مشن چھوٹے ہوتے ہیں، سستی ان کو کمفرٹ زون کے اندر لے آتی ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ فرض کریں آصف بھائی کہ آپ کے آفس کے باہر آگ لگ جائے، تو آپ جائیں گے تو میں بھی آپ نہ جائیں، آگ لگی ہوئی، آپ کہیں گے چھوڑیں، آپ اپنے کمفرٹ زون میں اندر اے سی لگا، آپ آرام سے بیٹھ کے کام کریں گے۔ اچھا، اسی صورت میں اس آگ کے اندر آپ کا کوئی اتنا پیارا ہو، کوئی آپ کا ڈیئر ون ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ باہر آگ لگی اور آپ کا فلانا ڈیئر ون کوئی پیارا اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کو چھڑانے کے لیے لازمی بھاگیں گے۔ پہلے کیس میں آپ نہیں بھاگیں گے، دوسرے کیس میں آپ بھاگیں گے، نو میٹر آپ کا اندر جو مرضی بھی کام ہے، جو مرضی انوائرمنٹ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آپ آرام سے بیٹھیں گے، کیونکہ اب آپ کا مشن بڑا ہو گیا۔ تو جو کمفرٹ زون سستی ہے، اس کو توڑنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے مشن کو بڑا کریں۔ مشن کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ کو دیکھیں کہ اس کام کے نتیجے میں جو آپ کو رزلٹ ملنا ہے وہ کتنا بڑا۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو رزلٹ اتنا بڑا مل رہا ہے، تو پھر آپ کی اندر کی انرجی ایکٹیو ہوتی ہے۔ جیسے جو قرآن کی آیت میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے، وہ آپ کے رزلٹ کو بڑا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہترین کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا لیول آ گیا۔ اس لیول میں جب آپ جا کے سوچتے ہیں تو آپ کی جو وہ کہہ لیں سستی ہے وہ آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو ایزیلی اوور کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مشن آپ دیکھ نہیں رہے، آپ اپنے ایکشن کے نتیجے میں ہونے والے رزلٹ کو نہیں دیکھ رہے، اس کو فیل ہی نہیں کر رہے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں چھوڑو، رہنے دو، میں ابھی ریسٹ کر لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ تو یہ مین چیز ہے کہ آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سستی کی جو رکاوٹ کی وجہ ہے اس کو چیک کریں، اور کام کے مشن کو، اس کے رزلٹ کو فیل کریں۔ جب آپ فیل کریں گے تو پھر آپ کے اندر کی انرجی ایکٹیو ہوگی اور وہ آپ کی سستی کو قابو کر لے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں یا اپنے گول سیٹ کریں،
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ جب بچے یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ پیرنٹس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے بچے کو بڑا ہو کے کیا بنانا ہے. کئی کہتے ہیں ان کی مرضی ہے جو مرضی بن جائے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی کہتے ہیں ان کو یہ کروا دو، ایف اے کروا دو، ایف ایس سی کروا دو، انجینئرنگ کروا دو. جدھر کوئی کہتا ہے وہ لگا رہتا ہے، بچہ بھی اسی سمت میں چلتا رہتا ہے. ٹیچرز نے کچھ کہہ دیا، بچہ اس سمت میں چلا گیا، ماں باپ نے کہہ دیا. تو زندگی اس طرح کی گزری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لائف کے گول سیٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم پلاننگ، ہماری میجورٹی جو لوگ ہیں وہ پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم نے زندگی میں اس مقام پہ جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیا ہمیں گول سیٹ کرنے پڑیں گے، کس طرح ہم وہاں پہنچیں گے. اگر ہار جائیں گے تو ہمت دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارے اسی طرح کے لوگ ارد گرد ہیں. تو ایک بڑا مشکل نہیں ہے یہ کہ ایک بندہ اسی ہمارے معاشرے سے نکل کے گول سیٹ کرے. یعنی کہ آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا، لیکن ان کے لیے یہ اتنا ایزی نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنا. اچھا دیکھیں، گول سیٹنگ کے لیے جو ایک سوال بڑا پاورفل ہے، بڑا پاورفل کوشچن ہے جو ہم اپنی بزنس کوچنگ کے اندر، اپنے کوچنگ ماڈل کے اندر پوچھتے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ زندگی سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق آدھا علم سوال کے اندر ہے. جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو آدھا علم آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے، اور جب اس کا جواب ملتا ہے تو ریمیننگ علم جو ہے، وزڈم ہے، وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈیفائن ہی نہیں کیا ہوتا. ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ زندگی سے ہمیں کیا چاہیے. ہم ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. اب جب ہم اپنے آپ سے پوچھ نہیں رہے تو ہم سیلف اویئرنیس کو اپنی ایکٹیو نہیں کر رہے. سیلف اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ایسے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں. آپ پروفیشنل کس کیریئر میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کس لیول تک دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسپرچولی اپنے آپ کو کس لیول تک دیکھنا چاہتے ہیں. زندگی کی تمام فیلڈس میں آپ دیکھیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ اس سے چاہ کیا رہے ہیں. جب تک آپ کو نیڈ نہیں پتا، جب تک آپ کو اپنی ڈیمانڈ نہیں پتا کلیئرلی، جب تک آپ کو کلیئرلی اپنی ڈیمانڈ نہیں پتا ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. جب آپ اپنی ڈیمانڈ کو فائنل کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کی وہ گول سیٹنگ کا پروسیس چلے گا. تو ہمارے یہاں پہ عموماً بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی سے کیا چاہ رہے ہیں. پیرنٹس جو ہیں ان کا ایکسپوئر نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے دیکھیں. والدین جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بیسٹ سے بیسٹ جائیں، بٹ کیا گائیڈ لائن کی کمی ہے، وہ پلاننگ کی کمی ہے، اور والدین جو ہیں ان کا ایکسپوئر نہیں ہوتا، یا وہ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بچے کو اسی فیلڈ میں وہ بھی ایڈجسٹ کر لیں، جبکہ بچہ اس کے لیے نہیں بنا ہوتا. تو اس میں بچے نے بار بار، ہمارے کیوریکولم کے اندر ایک چیپٹر ہے کہ چوزنگ رائٹ پروفیشن. اب رائٹ پروفیشن کا چیپٹر کانسیپٹ دے رہا ہے کہ کلاس 7 سے بچے نے یہ سوال اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے کہ میں اپنے آپ سے کیا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے کیا چاہتا ہوں. یہ بار بار اس نے پوچھنا ہے. اب وہ بچہ بھی نہیں پوچھتا، اس کے ٹیچر بھی نہیں پوچھتے، والدین بھی نہیں پوچھتے. اگر پوچھ بھی لیں تو ان کے پاس پراپر وے نہیں ہوتا، گائیڈ لائن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بچہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے. جو چیز ان کو نظر آ جاتی ہے کہ بہتر جا رہی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اچھا، یہ بہت بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اب اس میں لاسٹ پہ نا آپ نے کہیں جانا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں نا مراقبے کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں. مراقبہ کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، مراقبہ جو ہے نا، مراقبہ بیسیکلی آپ نے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے اور ریفلیکشن کرنا ہے. مین چیز ریفلیکشن. فرض کریں کہ آج کا دن میں نے گزارا اور آج کے دن میں نے کیا کام کیا، میری پروگرس کیا تھی. یہ بیسک تھیم ہے مراقبے کا. مراقبے میں آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے. اچھا، میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں ایسے کرتا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے اس طرح بیٹھ جاتا تھا، اور مجھے سٹارٹنگ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. میں بڑا کنفیوز بھی تھا، میڈیٹیشن اور اس پروسیس میں کنفیوز تھا. کافی ریسرچ کی، پھر میں نے خود سے پروسیس دیکھا. یہ تھا میں آنکھیں سے بند کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے جو آنکھوں کے سامنے بلیک پردہ آ جاتا تھا اس پہ اللہ کا نام لکھتا تھا. اچھا، سٹارٹنگ میں ایک دفعہ لکھا اللہ، دوسری دفعہ لکھا، اچھا 2-3 دفعہ سٹارٹنگ میں لکھتا تھا تو کوئی نہ کوئی سوچ آ جاتی تھی. پھر میں نے اس نمبر کو بڑھانا شروع کیا. تو جتنا یہ نمبر بڑھتا گیا، یعنی وہ لکھنے کا عمل بڑھتا گیا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، بغیر انٹرپشن کے، بغیر کسی سوچ کے آئے ہوئے کرتے کرتے یہ نمبر بڑھتا گیا اور میرا مائنڈ پہ کنٹرول آتا گیا. بیسیکلی یعنی کہ کہہ لیں کہ جو میرا مائنڈ ہے اس پہ میری گرپ آنا شروع ہو گئی. تو یہ جو
مائنڈ کو سکون کرنا ہے، آپ نے وہ مائنڈ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، سوچوں کو، جو ایکسٹرا سوچیں آ رہی ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ کے برین کو ڈائیورٹ کرتی ہیں، جیسے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو برین ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سوچ آ جاتی ہے کیونکہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، ہم بہت سی ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سوچیں آ رہی ہیں، وہ جو سوچوں کا طوفان آ رہا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا مراقبے کا مین تھیم ہے۔ جب آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں پھر آپ صحیح معنی میں ریفلیکشن کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آج کے دن سے میکسیمم آؤٹ پٹ لی یا نہیں لی، میں نے آج بہترین کام کیا یا نہیں کیا، آج میں نے کون سی غلطیاں کی جن کی وجہ سے میرا دن بہتر نہیں گزرا، یا میں نے جو غلطیاں کی کیا کل میں نے وہ غلطیاں کیسے بہتر کر دی۔ یہ ریفلیکشن کا پروسیس مراقبے کے اندر مین تھیم آپ کو ہونا چاہیے۔ لیکن میں جب ارلی ان دا مارننگ اٹھتا ہوں تو میں جب مراقبہ کرتا ہوں تو اس میں پہلے تو ایکسرسائز کرتا ہوں، انہیل کرتا ہوں سانس کو، اس کو ٹریس کرتا ہوں، اس سے میرا فوکس جب سیٹ ہوتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو گولز ہیں ان کو میں ویژولائز کرتا ہوں۔ اب میں اپنے گولز کو جب ویژولائز کرتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ کے اندر انر موٹیویشن ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور ڈیلی مجھے مارننگ میں یہ میسج ملتا ہے کہ یہ میرے گولز ہیں جن کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ اب پورا دن پھر میری جو انرجی ہے وہ میکسیمم رہتی ہے کہ میری انرجی ڈاؤن نہیں ہوتی، پروکاسٹینیشن کا میں شکار نہیں ہوتا، اور میں اپنے مقصد کی طرف فوکسڈ رہتا ہوں۔ سونے سے پہلے میں دوبارہ سے اس پروسیس کو کرتا ہوں، ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ آج کے دن میں نے اپنا دی بیسٹ دیا یا نہیں دیا، اور کیا آج کے دن میں میرے کو کون سے ایسے کام تھے جو بہتر تھے اور کون سے ایسے کام تھے جن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، امپروومنٹ ایریا کیا ہے۔ تو یہ بالکل سمپل سا سٹیپ ہے، سٹارٹنگ میں آپ یہ کریں کہ اپنے سانس کو اندر لے کے جائیں، سانس کو اپنے ٹریس کرنا ہے، جیسے آپ انہیل کر رہے ہیں پھر آپ نے ایکسہیل کرنا ہے، اس کو ٹریس کرنا ہے، اس سے آپ کے ایک دم سے فوکس جو ہے آپ کے سانس پہ جب آتا ہے تو آپ کی سوچیں تھوڑی سی رک جاتی ہیں، تھنکنگ کی جو ٹرین ہے آپ کی جو آٹو پہ آ رہی ہے تھوڑی سی اسٹاپ ہوتی ہے۔ پھر بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ اللہ کے نام کو اپنی اسکرین پہ لکھیں، اس سے آپ کا فوکس بہت زیادہ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے اور آپ کے مائنڈ کے اوپر کنٹرول آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے گولز ہیں ان کو ویژولائز کریں، ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں، لائک کہ گول کو پہلے سے ویژولائز کریں کہ آپ کا وہ گول اچیو ہو چکا ہے، کمپلیشڈ ہو چکا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے برین کے اندر جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے، آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، سب کانشیس مائنڈ چل رہا ہے، جب آپ یہ ڈیلی پہ پروسیس کرتے ہیں تو آپ کے گول آپ کے سب کانشیس کو مل چکے ہیں، وہ آٹو بیس پہ ان پہ سوچتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خواب بھی اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں کیونکہ لا آف اٹریکشن چل رہا ہوتا ہے، آپ کی سوچیں بھی اسی سے ریلیٹڈ آتی ہیں، اور اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ پروسیس کیا تو میں نے دیکھا فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، میری ٹریننگ سینٹرز کے اندر، میری ٹریولنگ کے اندر مجھے ایسے لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں۔ اب ریزن یہ ہے کہ سب کانشیس کنٹینیوسلی ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے، اور سب کانشیس میں ڈیٹے کو کنٹینیوسلی ڈالنے کے لیے آپ مراقبے کا عمل کرتے ہیں۔ یہ بالکل سمپل سا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ سادگی سے اس کو سٹارٹ کر دیں، 2 منٹ 3 منٹ کے لیے سٹارٹ میں آپ اتنا رکھیں، زیادہ ٹائم کا بھی نہ رکھیں، 1 منٹ کا رکھ لیں، ایون 30 سیکنڈ کا بھی آپ کر سکتے ہیں مراقبہ، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، اسٹارٹ میں تھوڑے سے ٹائم سے اسٹارٹ کریں، تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو فیل ہوگا، آپ کمفرٹیبل فیل کرنا شروع کریں گے، مائنڈ کے مسئلے بنیں گے تھنکنگ پروسیس کے، پھر آپ کا ٹائم بڑھتا جائے گا، لیکن میں بھی 20 to 25 منٹ تک کی ڈیلی مارننگ کے اندر میڈیٹیشن مراقبے کا عمل کرتا ہوں۔ اسٹارٹ میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا، سوچیں آ جاتی تھی، تو یہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو ڈیلی بیس پہ کریں گے تو یہ بہتر ہوتی جائیں گی، پلس آپ اپنے گولز کو اس میں ویژولائز کریں، اپنے پروسیس کو ویژولائز کریں۔ سستی کو بھگانے کا بہترین حل اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس سے آپ کی اپنی انر سیلف کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، سیلف اویئرنیس کا پروسیس اگر نہیں، جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سر سیلف اویئرنیس کیسے ہو، جب آپ یہ اپنے آپ سے سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے سوال پوچھنے ہیں، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اس کام میں میرا مستقبل کیا ہے، میں نے جانا کہاں تک ہے، میں نے اپنے آپ کو کس لیول تک لے کے جانا ہے، یہ وہ واحد کویسچنس ہیں جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ جاگتا ہے، پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے تھاٹس پھر اس سے ریلیٹڈ اندر سے جنریٹ، تو اقبال نے جو کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اب من میں ڈوبنے کا پروسیس کیا ہے، اپنے ساتھ کنیکٹ ہونا، اور اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ریفلیکشن تھوڑی ٹف اس لیے ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، ہم کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے گفتگو نہیں کرتے کوالٹی والی، جسے سیلف اویئرنیس کی ٹاک کہتے ہیں۔ تو مراقبہ وہ واحد پروسیس ہے جس میں آپ سیلف اویئرنیس کی ٹاک اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور جب آپ سیلف اویئرنیس کی ٹاک اپنے ساتھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا. میں سارے جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہمارا ٹاپک آج کا یہ تھا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد اپنے دماغ کو کیسے ایکٹیو کریں. یعنی کہ ہم چھٹیاں کر کر کے نا ہم ہو جاتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے سارا یہ ڈسکس کیا. آپ ابھی لائیو ختم ہو رہی ہے، اس کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے مہتاب صاحب نے بتایا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نا اپنے ایم بنائیں، گولز بنائیں. اپنی زندگی عام انسان کی طرح نہ جئیں، بلکہ کوئی سوچیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے. اپنے گولز سیٹ کریں، ان کو اچیو کریں. اپنے آپ سے بات کیا کریں، اپنے آپ سے گفتگو کیا کریں. کوئی بھی بات ہو، کوئی سوال ہو، اپنے سے کریں. اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم اپنے ساتھ رکھیں. انہوں نے بتایا مراقبہ کریں، مراقبے کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا اور اس کے ہمیں فائدے بھی بتائے. تو انشاءاللہ مہتاب صاحب نیکسٹ انشاءاللہ کسی لائیو شو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. ابھی ہم سب فین سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. اللہ حافظ. اوکے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.